हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको वेलकम हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ैब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो खुश नहीं रहते उनको भी दुआ है कि वो भी खुश रहें। जलने वाले भी खुश रहें, क्योंकि उनका और कोई इलाज तो है नहीं और कुछ कह नहीं सकते, बस अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, बहुत ही करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के ज़्यादा महबूब। तो चले पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी सर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तो हालात बयान करने के लिए बड़ा पत्थर का दिल चाहिए। इतने सोजो गुदाज वाली जिंदगी है उनकी। हाँ, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस नीली छतरी के नीचे अबू ज़र ग़िफ़ारी से सच्चा इंसान कोई नहीं है। कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो खुद सादिक और अमीन है। सुभान अल्लाह। और जामिया तिर्मिज़ी में एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी से बढ़कर कोई अहद वफा करने वाला और ज़ुहद में मेरी उम्मत में नहीं है। ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम की मिसल है। अबू ज़र ग़िफ़ारी और ईसा इब्ने मरियम वो हैं जिनके बारे में रवायतों में आता है कि वो दुनिया से इतने जाहिद थे कि वो बर्तन में पानी भी नहीं पीते थे। वो कहते थे ये भी दुनिया का माल है, अपने हाथों में पानी पिया करते थे। यानी दुनिया को 3 तलाकें दी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी उम्मत में सैयदना ईसा इब्ने मरियम की मिसल ज़ुहद में अबू ज़र ग़िफ़ारी है। ये लफ्ज़ है अबू ज़र ग़िफ़ारी, गफ़ारी नहीं है लफ्ज़, ग़िफ़ारी ज़ेर है और फा के ऊपर तशदीद भी नहीं है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के लाडले असहाब में से थे। सही बुखारी में इनके कबूल इस्लाम का पूरा वाक़या मौजूद है। इन तक जब दावत पहुंची कि इस तरह एक पैगंबर आए हैं मक्के की सरजमीन में जिन्होंने दावा नबूवत किया, तो ये इन्होंने पहले अपने भाई को भेजा कि खैर खबर लेके आओ। तो उन्होंने बताया हाँ इस तरह एक शख्स है। फिर ये खुद रखते सफर बांध के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए मक्का शरीफ में। तो सही बुखारी में आता है कि ये गए, यानी मक्का शरीफ में अब डर भी रहे थे। मैं क्योंकि इनको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी बहुत ज्यादा है कि अगर मैं किसी से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो हो सकता है मेरे साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना कर दे। तो ये हरम मक्का में इन्होंने डेरा डाल लिया और कहते हैं मैं जितने दिन वहां रहा ना तो आबे ज़मज़म भी पीता था। जब मेरी खजूरें खत्म हो गई, ज़मज़म खाने का काम भी करता था और पीने का भी, ज़मज़म ताकत वाला पानी। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं सबसे पहले मेरी जिस शख्स से मुलाकात हुई वो सैयदना अली इब्ने अबी तालिब थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं हजरत अली ने जब मुझे ऑब्जर्व किया ना तो मुझे अपने साथ घर ले गए कि परदेसी है, खाना शाना खिलाया, रात ठहराया। कहते हैं ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए आए हो, ना मैंने उनको बताया। ये मैं आपको अखलाकियात बता रहा हूं कि दावत का काम कितना ठंडे करके करना पड़ता है। आप तो कहते हैं पहले दिन ही किसी को रफली दैन शुरू करवाते हैं, इतना आसान नहीं होता ये। तो दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा, तीसरा दिन भी। तो 3 दिन के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खुद हजरत अली पे इत्माद किया और उनको अंदाजा हुआ कि ये बड़ा, तो उन्होंने कहा मैं यानी एक
اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں. اچھا تو انہوں کہا نے کہ بھی مجھے نہیں تم ایک بتایا. اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں, تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح. تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سبحان سر اسلام کیا قبول کیا, اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا, ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے, تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا, ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو, اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. سبحان اللہ. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے, خوب مارا, حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کے چچا تھے, لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے, انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے, پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے, تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے, اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں, جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا, اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا, تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے, ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی, تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو. اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی, جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا, پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی, اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے, اور اس میں کئی چیزیں تھی. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں, دفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2, اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی, جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے, اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی, تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آپ نے فرمایا کہ, اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ نے دکھا دیا, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح جیسا کہ چل رہا ہے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے. اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں.
آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا، اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے، دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا، لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کے سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں، اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں۔ اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے، یہ ابو ذر غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی، تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے، یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان، ختم نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہے المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا، اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی، اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں۔ یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا، سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے، آپ مستدرک الحاکم کا چیپٹر کھول لیں، وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے، انہیں حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا، تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا، اور سارے ایک بڑی دردناک حدیث ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدرک الحاکم میں۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا، اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے، تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو۔ منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے، تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گئے، تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے، جدو ایتھے کسی کو دسیا جائے گا سر وہ تہاڈا پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں جے، تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے،
وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح؟ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا, وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا, اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کرتے, وہ کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر. آج کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ. اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا, اللہ اکبر, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے. آپ کی محبت, آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بتایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا, اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے. یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں. کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا, کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں, یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ, ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا, اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے, حالانکہ خمس ملتا تھا, خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بنائیں. تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جائے. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں.
اب لوگوں کا ہجوم ہر ان کے کسی گرد کو لگ گیا تنبیہ اور کیا کرتے تھے. پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوں. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر. دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستدل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے، عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ، ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے.
जो इस रुए अर्ज पे नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन इंसान जिसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसका कोई मज़ार नहीं है। गरीबुल मतनी में मरा है, उसकी कब्र भी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के पास कब्रें भी कोई नहीं है। एक रेगिस्तान में अकेली कब्र है, उस कब्र का भी किसी को नहीं पता, उस पर कोई मज़ार भी नहीं है, और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक वहां पे कोई कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम की यह भी खबर है, तो क्या वो नाकाम हो गया? अगर मज़ारात ही दलील है कामयाबी की, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने उनको गुस्ल दिया, कफन दिया और दफना दिया। ये पूरी डिटेल्स आपको अल-मुस्तदरिक हाकिम में मिल जाएगी। तो अबू ज़र गिफारी उन चंद शख्सियात में से हैं जिनमें पूरी उम्मत का इत्तफाक है उनकी नेकोकारी के ऊपर। शिया भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अहले सुन्नत भी देते हैं, सूफिया के यहाँ भी इनको इमाम माना जाता है ज़ुहद की वजह से। आप तसव्वुफ की जितनी किताबें पढ़ें, चाहे इमाम गजाली की हो, रसाला को शेरिया पढ़े और लोगों को भी पढ़ना शुरू करें, तो अबू ज़र गिफारी आपको ज़ुहद के इमाम के तौर पे मिलेंगे कि उनकी जिंदगी में यानी ये ज़ुहद था कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। सर लोग मजमू में मरते हैं, उनको याद कोई नहीं करता, और अबू ज़र गिफारी को आज भी दुनिया याद कर रही है, हम भी याद कर रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें ऐसे नेकोकार लोगों का साथ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। क्या ही वाक़या था, ईमान को जिंदा करने वाला वाक़या था। बिल्कुल। और एक यार दुख था इसमें, काफ़ी इमोशनल कर दिया इस वाक़े के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी करीबी सहाबा में से थे, और ये रावी भी थे, काफ़ी अहदीस इनकी लिखी हुई हैं। और वो सहाबी जो जंग के टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग तबूक के टाइम पे, कि जो इसमें शरीक नहीं हुआ वो मुशरिक करार पाएगा, तो उसमें पीछे रह गए थे इनकी ऊँट की वजह से, इनकी सवारी की वजह से। और वो सफ़र था 700 किलोमीटर। यार अब हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा वो सफ़र होगा, और रेगिस्तान जहाँ पर ना पानी ना ऐसी चीज़, तो उस पर भी उन्होंने ऊँट को छोड़कर पैदल सफ़र किया। तो दूर से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तू अबू ज़र हो जा। मतलब क्या ही उनकी शान है, और जितनी तारीफ़ करें कम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इनका बयान काफ़ी अच्छा था जिस तरीके से इन्होंने बयान किया। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।